अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा आज का वीडियो भी बच्चों की सही तरबियत, औलाद की परवरिश, उनकी नश्व नुमा और इस्लाम क्या ज़िम्मेदारी देता है माँ बाप को अपने बच्चों की नश्व नुमा और उनकी तरबियत के लिए, उससे मुताल्लिक़ है। हम सबको सिर्फ यही मालूम है कि माँ बाप के क्या हुकूक़ हैं। हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि हमारे बच्चों के हम पर क्या हुकूक़ हैं। इसी तरह अगर हम बराबर जानें कि मेरे बच्चे का मुझ पर क्या हक़ है और हम उसको अदा करें, तो हमारे बच्चे खुद वो हुकूक अदा करेंगे जो हमारे उन पर हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पेरेंटिंग्स और औलाद की तरबियत से मुताल्लिक मैं 3 वीडियो और भी बना चुका हूँ रिसेंटली, शायद आपने देखा हो, और अगर न देखा हो तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। दरख्वास्त है कि पहले आप ये वीडियोस देख लें, पूरी हकीकत को समझ जाएं, फिर आज की बात आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। और वीडियो को न सिर्फ देखें बल्कि लाइक करें, शेयर करें, और याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों को सिखाना ये भी एक सदका है। आप इस सदक़े में हिस्सेदार बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान के और आरएसएस के मशहूर लीडर परवीन तोगड़िया और मोहन भागवत, इन दोनों हजरात के एक एक स्टेटमेंट और एक एक बयान से मैं गुफ्तगू करूँगा। ये बहुत ही संजीदा और हसास किस्म की गुफ्तगू होगी, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से सुने और पूरी तवज्जो के साथ वीडियो को आखिर तक देखें। अपने बच्चों को कभी भी ये न सिखाएं कि गलत कौन है, बल्कि ये बताएं कि गलती क्या होती है। बेहया कौन है, गुमराह कौन है, उनके चेहरे न याद करवाएं। उससे बचना, वो बड़ी बेहया औरत है, और उसकी तरफ न जाना, वो गुमराह इंसान है, और उसकी बातें न सुनना, वो बदमज़हब इंसान है। नहीं, उसको ये बताएं कि क्या चीज़ है जिसको गुमराही कहते हैं। काफिर की पहचान न कराएं, बल्कि वो अमल बताएं जो काफिराना है, वो सोच बताएं जो मुशरिकाना है। आप अपने बच्चों को जब इस तरह की तरबियत पर्सन की तरफ, उसके चेहरे की तरफ कर देंगे, तो वो उसी एक पर्सन या एक चेहरे से अवेयर हो जाएगा और उससे बचेगा, और ज़िंदगी भर ये सोचेगा कि अच्छा है, वो काफिर है, और ये मुशरिक है, और ये मुर्तद है, ये मुल्हिद है, और ये औरत बदकार है, और ये बेहया है। जबकि वो सारी बीमारियां खुद उसी के अंदर मौजूद होंगी। लेकिन हमने तो चूंकि चेहरा देखना सिखाया है, उसको वो अमल नहीं बताया, वो सोच नहीं बताई जो खुदा चाहता है और जो कुरान पेश करता है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। इसलिए आप हमेशा ये सिखाएं कि गलती क्या है, कि वो करे तो वो गलत है, लेकिन अगर तुम भी करोगे तो तुम भी गलत हो जाओगे। बुराई क्या है, कोई भी करे वो बुरा है। बेहयाई क्या है, किन कामों को बेहयाई कहते हैं। वो करे तो वो बेहया है, अगर तुमने किया तो तुम भी बेहया हो जाओगे या हो जाओगी। इसी तरह बदमजहबियत और लादीनियत किसे कहते हैं, इल्हाद और इर्तिदाद किसे कहते हैं। उन्हें चेहरे न याद करवाएं, बल्कि उन्हें वो औसाफ, वो पॉइंट्स और वो हकायक बताएं, वो आमाल बताएं जिनको करने से कोई शख्स काफिर हो जाता है, कोई मुशरिक हो जाता है, कोई मुल्हिद होता है, कोई बद्दीन होता है, चाहे उसका नाम मुसलमान वाला हो या हिंदू वाला हो या सिख वाला हो या क्रिश्चियन वाला हो। नाम से क्या होता है, असल चीज़ है अमल और आपकी फिक्र। जो अमल और जो काम एक ABCD या XYZ कर रहा है जिससे आपको नफरत है, अगर वही काम आप भी कर रहे हैं, तो क्या आपके मुसलमान हो जाने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ये वही तरबियत, गलत तरबियत का नतीजा है। हमें सिर्फ यही बताया गया कि ये आदमी बहुत अच्छे हैं, इनकी बातें सुनना। वो क्यों अच्छे हैं ये नहीं बताया गया। ये आदमी बहुत बुरा है, इससे मत मिलना। वो क्यों बुरा है, उसकी सोच में क्या बुराई है, या उसकी बात में या उसके अमल में क्या खराबी है जिसकी वजह से आपने बुरा समझा। अगर वो बताए होते तो बच्चा कभी बुराइयों की तरफ न भटकता। इसलिए उन्हें ये मत बताइए कि काफिर कौन है, मुशरिक कौन है। उन्हें ये सिखाइए कि कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, खुदा की तौहीद क्या है। वो खुद ब खुद कुफ्र से, शिर्क से, इल्हाद से और हर गंदगी से अपने आप को बचा लेंगे। आप ये समझ रहे हैं, ये गलतफहमी में पल रहे हैं, जी रहे हैं कि चूंकि आप मोमिन हैं या मुस्लिम हैं, मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, तो बाकी ये सारी जो गलाजतें हैं, ये गंदगियां हैं, ये सब दूसरों में है। आप दूध के धुले धुलाए हैं,
آپ صاف ستھرا ہیں، آپ خدا کے محبوب ہیں، آپ جنت کے باسی ہیں، آپ مریں گے اور سیدھا چلے جائیں گے جنت میں اور عیش کرنے لگیں گے۔ یہ وہ نشہ ہے جس نے آپ کو کبھی سوچنے ہی نہیں دیا، اٹھنے ہی نہیں دیا۔ یہ کیسی غلط فہمی ہے جس میں آج ہم سب جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا، یا تم کو وہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا جو پہلے کے لوگوں نے کیا اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہوئے۔ اس غلط فہمی سے نکلو، اور تم جو کرو گے اسی کا پھل پاؤ گے۔ اچھا کرو گے تو ہی اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ بہت پہلے پروین توگڑیا نے ایک بات کہی تھی، مسلمانوں کی اسی غلط فہمی پر ٹوکا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں جہنمی کہتے ہیں، لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم سے بڑے کافر اور ہم سے بڑے مشرک اور ہم سے بڑے جہنمی وہ خود ہیں، کیونکہ جن باتوں کی وجہ سے وہ ہم کو ٹوکتے ہیں اور جو ہم کو تانا دیتے ہیں، ہم سے زیادہ سیویئرٹی کے ساتھ ان کے اندر خود موجود ہے۔ برا مت مانیے، یہاں پر پھر وہی بات ہو جائے گی کہ یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، چہرہ مت پڑھیے، یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس کی بات حق ہے تو چاہے جو ہو، اس کا نام جو ہو، اس کا کپڑا جیسا ہو، آپ اس کو مانیے اور تسلیم کیجیے کہ اس نے بات حق کہی ہے۔ اسی طرح RSS کے رہنما موہن بھاگوت نے یہ بات کئی بار کہہ دی ہے کہ مسلمانوں، تمہارے باپ دادوں نے بڑی غلطی کی، انہوں نے ناسمجھی میں اپنا دھرم پریورتن کر لیا اور مسلمان بن گئے، لیکن دیکھو کیا فرق پڑا، تم کو کیا فائدہ ہوا؟ مورتی پوجا تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، تم اس سے کہاں بچ گئے؟ تم اب بھی قبروں کو پوج رہے ہو، مزاروں پہ نذرانے چڑھا رہے ہو، پھول چڑھا رہے ہو، چادر چڑھا رہے ہو، بتاشے اور مٹھائیوں کے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، اور اخلاقیات اور تعلیم میں تو تم ہم سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ تو ذرا خود ہی سوچو کہ مسلمان ہونے سے تم کو کیا فائدہ ملا؟ تو تم اس بات کو مان لو کہ تمہارے باپ دادا سے غلطی ہوئی تھی، اور تم پھر سے عقل مندی کا ثبوت دو اور گھر واپسی کر لو، کیونکہ اب بھی کچھ نہیں بدلا۔ ہم تم بھائی بھائی ہیں، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم میں تم میں کیا فرق ہے؟ ہم دونوں تو سب لوگ مل کے ایک ہی تو کام کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم ہرا پہن کے کرتے ہو یا سفید پہن کر کرتے ہو، ہم گیروا پہن کر کرتے ہیں، ورنہ کام تو ایک ہی کرتے ہیں۔ پھر سے وہی بات، یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، RSS کا لیڈر کہہ رہا ہے، موہن بھاگوت کہہ رہا ہے، نہیں، یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان کی بات صحیح ہے اور ان کی بات جائز ہے اور وہ ہم میں پائی جاتی ہے، اور یہ وہی حقیقت ہے کہ جس بات کی وجہ سے، جن باتوں کی وجہ سے ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ سارے کام ہم خود کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، اور دوسرے لوگ چاہے جتنے اچھے اعمال کر لیں وہ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جل جائیں گے، ان کا کچھ نہیں ہوگا؟ اس دھوکے سے نکلیے۔ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، نہ آپ سے نہ کسی سے۔ وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب پر رحم کرتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو جو اس کو خوش کرے گا، اس کو مانے گا، وہ اسی کو نوازے گا اور اپنی جنت میں اسی کو بسائے گا، چاہے اس کا نام جو بھی ہو اور چاہے اس کا کپڑا جیسا بھی ہو۔ اور جو اس کو خوش نہیں کرے گا، اسی کو وہ سزا دے گا، اور جہنم اسی کے لیے ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، اور چاہے وہ داڑھی رکھتا ہو، چاہے وہ پگڑی والا ہو۔ کوالٹیز دیکھیے، نام میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ تو اس تنگ نظری سے اور باپ دادوں کے سکھائے ہوئے رسم و رواج سے اور اجداد پرستی سے اپنے آپ کو نکالیے، بچوں کو ایک صحیح سوچ دیجیے، تو آگے ان کے پھسلنے اور خود ہمارے پھسلنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اسلام میں یہی سکھایا گیا ہے کہ حق بات چاہے جو کہے، اور جیسا بھی آدمی ہو وہ کہنے والا، خدا کو ماننے والا ہو، منافق ہو، نہ ماننے والا ہو، لیکن اگر وہ بات حق کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کی نہ صرف یہ کہ قدر کریں گے بلکہ اس کو تسلیم بھی کریں گے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی ذمہ داری ان کو رات میں رکھوالی کے لیے دی تھی۔ وہ لمبی طویل حدیث ہے، رات میں شیطان آ جاتا تھا، چوری کرنے لگتا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑتے تھے اور وہ منت سماجت کر کے چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حال احوال بتاتے تھے وہ۔ تیسرے دن وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آج تو میں تم کو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تم یہ عادی مجرم ہو۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں گا، ایک ایسی بات جو بالکل حق ہے، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے ایک وظیفہ بتایا آیت الکرسی والا۔ کل ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا ساتھی تھا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے جو بات بتائی ہے وہ حق ہے، اور آج ہم اس کا عمل بھی کرتے ہیں، آج ہم سب کا اس پر عمل ہے، اور ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہی تو ثابت ہوتا ہے کہ حق بات اگر شیطان بھی بتائے تو رسول اللہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مانو، کیونکہ تھا تو وہ اگرچہ شیطان لیکن اس کی بات حق ہے۔ اور ہم صرف چہرہ دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اسی لیے تو گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پگڑی والا بول رہا ہے، یہ مولوی صاحب بول رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ آج آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، گمراہیوں کا طوفان ہے، جو انہی حلیوں کی وجہ سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو، جو غلط چیزیں ہیں چھوڑ دو۔ لیکن یہ اچھی چیز اور بری چیز کی پہچان، خیر اور شر، حق اور باطل کی تمیز ہم کیسے کر پائیں؟ ہم کیسے جانیں کہ کون آدمی حق بول رہا ہے اور کون آدمی غلط بول رہا ہے؟ تو اس کے لیے میری وہی ہمیشہ کی جو گزارش ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو رسول اللہ نے وصیت فرمائی ہے، وہی میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھ کر قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس ایک چیز کے سوا اور اس ایک کتاب کے سوا دنیا میں کوئی اس کا حل ہے ہی نہیں۔ کاش کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو آج ہی ٹھانیے، اٹھ جائیے، عزم کیجئے، قرآن اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیجئے، اللہ سے گفتگو کیجئے، اللہ سے پوچھئے۔ آپ کے سارے سوالوں کا جواب، سارے ٹینشنز، سارے شکوک اور شبہات اور ساری محرومیوں کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو بھی صحیح سے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی والی زندگی اور سچائی والی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔